अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इमाम बरी सरकार इमाम अल-फुक़रा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपनी इबादत का सिलसिला जो शुरू किया था इस पानी के अंदर, जो रवायात में मिलता है जी तकरीबन 12 साल आपने इस पानी के अंदर चला काटा है। और ये जो आपको मछलियाँ नजर आ रही है ना पानी में, इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पूरे जिस्म को खा लिया था। ठीक है, वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाज़ें आती थी, तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाज़ें आती थी, तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाज़ें आती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कि एक बुजुर्ग जो हैं वो ऐसा इबादत करते थे, पानी के अंदर 12 साल इबादत किए और मछलियों ने उनके गोश्त को खा लिया और उनके हड्डी से अल्लाह की आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे भाइयों, क्या ऐसी इबादत करना, क्या इस्लाम में ऐसी इबादत करना जायज़ है या नहीं? आइए आज उसका जवाब ढूंढते हैं सही अहादीस से। वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। अपने आप को इबादत के लिए मुशक्क़त में डालना कहाँ तक सही है वो आज आपको पता चल जाएगा। वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम घर में एंटर हुए, आपने देखा कि एक छत से रस्सी लटक रही है। आपने फरमाया ये रस्सी कैसी है? तो बताया गया जो आपकी बेटी है ना ज़ैनब, वो रात को क़याम करती हैं और अपना जूड़ा इसके साथ बांध लेती है, क्योंकि बाज़ औक़ात नींद का गलबा होता है ना, तो वो जब यूं बंदा झुकता है ना, तो जब जूड़े को इस तरीके से पीछे से खींच पड़ती है तो उनकी आंख खुल जाती है और फिर वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खोलो रस्सी, नमाज उस वक्त तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारी तबीयत तुम्हारा साथ देती है। यानी अपने ऊपर इस तरह की मुशक्कत डालना। और ये कौन कह रहा है? नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को। समझ में आ गया इबादत करना? आप हमें बेशक कहते रहे 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज, नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी बेटी को ये काम नहीं करने दे रहे। इबादत के लिए अपने आप को मुशक्क़त में डालना। नबी अलैहिस्सलाम तो इन चीज़ों से नाराज़ होंगे। हाँ, फ़ज़ाइल माल में लिखा हुआ है कि जी ये जो आयत है ना, मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, सूरह ताहा की, ये उस वक्त नाजिल हुई थी कि नबी अलैहिस्सलाम भी अपने आप को रस्सी से बांध लिया करते थे ताकि जब आपको झटका लगे तो आपकी आंख खुल जाए और आप जो है ना वो क़िरात जारी रखें। नाउज़ुबिल्लाह। तो इस मौके पे अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को मना किया कि कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। नाउज़ुबिल्लाह। आप देखें कितनी बड़ी झूठी तोहमत रसूलुल्लाह के ऊपर लगाई है इन्होंने। नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी बेटी को ये काम नहीं करने दे रहे। और दूसरा, ये कुरान की आयत बता रही है कि यहां मुशक्कत से मुराद है तबलीग की मुशक्कत, क्योंकि अगले अल्फाज देखें, मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ये इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं कि लोग ईमान क्यों नहीं कबूल कर रहे, ये तो सिर्फ उनके लिए नसीहत है जो डर जाए। फलअल्लका बाख़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। क्या अपने आप को इस गम से हलाक कर लोगे कि लोग इस कुरान पर ईमान नहीं लाए? यानी नबी अलैहिस्सलाम को तबलीग के एतबार से ये बात की जा रही थी, ना कि उस एतबार से जो ये लोग माना ले रहे हैं। वो भी क्रॉलरी के तौर पे दुरुस्त हो सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। तावील खास में तो ये इस मामले में थी, लेकिन फ़ज़ाइल माल में उन्होंने लिख दिया। और ज़ाहिर है इस तरह की बातें इसलिए लिखी कि फ़ज़ाइल माल के मुकदमे में खुद उन्होंने लिखा है कि तबीबों ने, यानी डॉक्टर्स ने, मुझे एक ज़हनी मर्ज की वजह से, मर्ज भी ज़हनी, चंद दिनों के लिए दिमागी काम से रोक दिया था कि ये आपके ज़हन के ऊपर। तो कहते हैं कि मेरे पीर साहब जो है मौलाना इलियास कांदलवी, जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई थी, बड़े अरसे से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप कोई एक सिलेबस तबलीगी जमात के लिए लिख दें। ये जो 6 नंबर पढ़ते हैं तो आप रिटन में कर दें, ताकि उसमें से पढ़ के, पहले इसका नाम तबलीगी निसाब होता था, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल हज, फ़ज़ाइल दुरूद, ये सारे उसके चैप्टर्स थे। तो वो कहते हैं मैंने फ़ज़ाइल सदक़ात भी है उसमें, मैंने यानी फुर्सत के इन अयाम को गनीमत समझा और मैंने कहा कि
اچھا آگے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے، یعنی جو میں لکھ رہا ہوں اگر یہ شیخ کو نہ بھی پسند آیا میرا نصاب، ویسے پسند آیا، وہ آج تک پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، ہاں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن میں نے اس لیے وحی کیا تمہاری طرف تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤ اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ آج بھی آپ رائے وینڈ چلے جائیں، قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے، اپنا بھی نہیں رکھا ہوا اشری تھانوی کا، جی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جب ان کے سٹال والے سے پوچھا نا، رائے وینڈ اجتماع میں گیا، یہ بات ہے 2 نومبر 2007 کی، تو آج بھی بائی چانس نومبر کا ہی مہینہ، آج 13 نومبر 2022 ہے، تو میں کتنی پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہود و نصارہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے، جو انہوں نے ٹیمپرڈ کتابوں کی فارم میں، اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ نہیں جی وہ فرقوں کا اختلاف، تو میں نے کہا آپ احمد بریلوی کا بھی ترجمہ رکھ لیں، آپ اشری تھانوی کا بھی رکھ لیں، آپ جونا گڑھی کا بھی رکھ لیں، سید فرمان علی شاہ کا بھی رکھ لیں، جس کو جس کا چاہیے وہ لے جائے گا۔ زبانی پڑھنے کے اوپر زور دیا ہوا ہے، تو اس میں لکھا وہ اوراق جو ہیں وہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تو تب بھی میرے خالی ایام تو اس بابرکت مشغلے میں صرف ہو ہی جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں چلو میرا ٹائم تو پاس ہو جائے گا، ادھر کچھ نہ بھی نکلیا۔ جو کتاب ٹائم پاس کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، آج اس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ آنر کے طور پہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ بولا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک کے تحت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں فضائل اعمال نہ پڑھی جا رہی ہو، یہ کوئی آنر کی بات ہے، اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے، جو فضائل اعمال میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ حضرت عثمان کا لا کے عمل پیش کرتے ہیں۔ بھئی حضرت عثمان نے تو 1 پڑھا ہے، آپ نے کہاں سے 8 پڑھ لی ہیں؟ ہم تو ویسے اس 1 کو بھی یعنی درایتاً ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شاید کوئی موسم سرما کی کوئی ایسی رات آ گئی ہو جس کے اندر یہ پاسبل ہو، ادروائز اگر آپ ایک نارمل سپیڈ میں بھی قرآن پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ تو ایک پارے کے لیے چاہیے، اور اگر آپ اس کی قرات کا اہتمام کر کے پڑھیں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے میں ایک پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں جو قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور پڑھتے وہ کتنا ہے 1 یا 1.25 پارہ۔ تو آپ مجھے بتائیں ایک رات میں 30 گھنٹے تو نہیں ہوتے، آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں تو 15 گھنٹے کی بھی کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی سردیوں کی بھی کوئی لمبی سی رات بھی نکال لیں تب بھی 15 گھنٹے کی نہیں بنتی۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اسے کور کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام گڑبڑ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ بعض اوقات راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور پھر جو بندہ روٹین میں پڑھتا رہے، وہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ وہ 1/3 قرآن پڑھ لے ایک رات میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے سوائے فضائل مال کے بزرگان دین کے انورٹڈ کامز میں؟ صحابہ نہیں رکھتے تو بعد کے لوگ کہاں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 2 اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک تو قرآن کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، باقی ساری اس کی کورالریز ہیں۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ عقیدہ رسالت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے تعارف کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ توحید کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، اور فکر آخرت سے متعلق یا آخرت کی جواب دہی سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے، اسی میں عذاب قبر، وہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی مسلمانوں کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔
اب فرشتوں پر ایمان، ظاہر ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، توحید میں ہی داخل ہو جائے گا. کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ عقیدہ رسالت میں آ جائے گا. اس اعتبار سے تہائی قرآن ہے سورہ اخلاص کہ توحید کا ٹچ سٹون ہے سورہ اخلاص، اور توحید قرآن کا 1/3 حصہ ہے ایڈریس کرنے کے اعتبار سے. اور اس اعتبار سے بھی 1/3 ہے کہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے. تو اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو 1 قرآن کے برابر ثواب ملے گا. تو اگر اس طرح کوئی 8 قرآن روزانہ کے پڑھتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں تو پھر اس طرح کی باتوں کا مذاق ہی بنے گا نا. اور پھر آپ اسے کرامت بنا کے پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرامت اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں حاصل تھی، جو آپ بعد کے لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ توجہ سے وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. یعنی یہ اللہ کو جو پسندیدہ ترین چیزیں ہیں نا، وہ اپنے نبی کی قرات سننا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اتنا تھا کہ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی جو حالت دیکھی کہ آپ پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا ریلیکس کریں، آدھی رات کر لیں، چلے تھوڑا بڑھانا ہے اس سے کر لیں، نہیں تو تہائی رات. پھر کل کو آپ کے اوپر مشکلات بھی آنی ہے جہاد اور قتال کے اعتبار سے، اور آپ کے ساتھیوں نے معاش کی تلاش بھی کرنی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ اٹیچ ہیں، تو آپ قیام کو کم کریں. تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا قرآن تھا. یہ جو 5 وقت نمازوں کا شیڈیول ہے، یہ تو مدینہ شریف میں سٹارٹ ہوا ہے، مکے کے بالکل اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوئی ہے. اور اس سے پہلے جو مکی دور میں 13 سال تک نبی علیہ السلام کا جو عبادت کا معاملہ تھا وہ رات کو قیام اللیل تھا، اس میں قرآن پڑھنا. کوئی 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا. لیکن وہ قیام اللیل آپ والا نہیں کہ 1.5 یا 2 گھنٹے والا، نہ. بعض اوقات پوری رات، بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات. نارمل تھا. اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اپنے اونٹ بھگاتا، ان کے جگر جلا دیتا اس شخص سے قرآن حاصل کرنے کے لیے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی. یعنی 114 میں سے 70 صورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو شروع کے 10 مسلمانوں میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں. اور جب پرشین امپائر گری تو حضرت عمر نے انہیں چیف جسٹس لگایا کوفہ میں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے 70 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے زبانی یاد کر لی، وہ قیام اللیل کی وجہ سے. عرب کی کرائمنگ تو بڑی کلاس کی تھی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا قرآن سیکھنے کے لیے. اچھا، اس میں انہوں نے جو میں جتنی کی ہے نا، کوئی فتویٰ نہیں لگتا، یہ ان کی آنر ہے. آج اگر عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے 92 کا ورلڈ کپ جتایا، تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ متکبر ہے. یا جہانگیر خان کہتا ہے کہ جی میں 500 سے زیادہ مقابلوں میں ان بیٹن رہا ہوں. یہ کبھی بھی کسی بھی کھیل کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کوئی شخص 500 دفعہ کھیلے اور ہارے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. دین کے معاملے میں بھی جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اس طرح بولتے تھے. اس زمانے میں کوئی کسی کے اوپر فتوی نہیں لگاتا تھا کہ تم متکبر ہو گئے ہو جیسا آج کل ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن سیکھنے کا جذبہ اور شوق یہ تھا. لیکن آپ کو کہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ وہ 3 یا 8 قرآن اور یہ سب کچھ جو کچھ یہ انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. اور پھر حدیثیں جب موجود ہوں کہ صحابہ کرام تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ محال ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں کہ اس نے قرآن فہمی کا حق نہیں ادا کیا، اور آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی 61 قرآن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے رمضان شریف میں. وہ کہتے ہیں جی 1 دن کے وقت 1 رات کے وقت، تو یہ 30 روزے ہو گئے، تو 60 قرآن اور 1 تراویحوں میں بھی.
تو رات میں تو وہ پہلے ہی پڑھ رہے تھے, تراویح میں کون سا قرآن سن رہے تھے, نہیں وہ تراویح بھی پڑھتے سن جماعت نہ, بس وہ ایک ساتھ بنایا ہوا. تو 61 قرآن انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے, اور یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے. تو میرے بھائیو سنا آپ نے, یہ جو عبادت جو ہے رات کو عبادت کرنا اور بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرنا, اپنے آپ کو عبادت کے لیے مشقت میں ڈالنا, اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹلی علم ہو گئی ہوگی. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.